इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं खदीजा टीवी। यकीनन आज इस गमनाक घड़ी में हम एक ऐसे आलिम दीन को, एक ऐसे रिफॉर्मर को अलविदा कहने जा रहे हैं जिसने कौम मिल्लत का दर्द अपने सीने में समा रखा और पूरी ज़िंदगी उन बच्चों के लिए रहनुमाई करते रहे जिन बच्चों के वालिदैन शायद इस इस्तात नहीं रखते थे कि उनको पढ़ा सके। लेकिन आज इस कौम के एक ऐसे रहनुमा ने हमको अलविदा कहा है और आज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं और अपने इस रहनुमा को अलविदा कहने के लिए। यकीनन आप ऐसे काम करें ताकि जाने के बाद आपको लोग इसी तरह से याद कर सकें। हज़ारों पुरनम आँखें हैं जो उस वक्त दीदार करने के लिए यहाँ पर लाइनों से लगे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इन तमाम मनाजिर को अपने कैमरे में कैद करें ताकि मुस्तकबिल में आने वाले वो लोग जो यहाँ पर आएंगे और आने के बाद देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ की क़यादत को डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने अपनी ज़िंदगी में पूरे लोगों के साथ जो रिफार्मर के तौर पर काम किया है उसको ना तो फरामोश किया जा सकता है और ना ही उसका कोई बदल हो सकता है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत पूरा, क्योंकि कोविड का दौर है और इस कोविड के दौर में लोग अभी भी अपने इस रहनुमा को किस तरीके से नम आँखों से अलविदा कहने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त ये सफ़े यहाँ इस बात तमाम उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं और अभी चंद ही लम्हों के बाद यहाँ पे नमाज-ए-जनाज़ा और उसके बाद तशीए-जनाज़ा होगी। तो आप देख सकते हैं कि कौम ने एक ऐसा, कौम के रहनुमा के तौर पर जिस तरीके से ये खला है, ये ना तो कभी पुर हो सकता है लेकिन ख़ुद अल्लाह की जो कुदरत है वो कभी ना कभी इस तरह की चीज़ों को, तो आप देखें यहाँ पे जो हज़ारों की तादाद में, हालांकि यहाँ पर कोविड की वो है लेकिन उसको भी दरकिनार करते हुए लोग यहाँ पर अपने रहनुमा को अलविदा कहने के लिए आए। तो उम्मीद करते हैं कि अभी जसद-ए-अक़दस यहाँ पर आएगा और आने के बाद यहाँ से तमाम जो उलमा इकराम हैं वो सफ़े फिर सबसे आगे हैं और यहाँ आने के बाद यहाँ से तशीए-जनाज़ा होगी जो यहाँ से होते हुए सीधे हुसैन या गुफ़रान आप तक पहुँचेगी। ये रहमत अफसर आपकी खिदमत में खदीजा टीवी की जानिब से बराह रास्त नश्र कर रहा हूँ मैं, और यहाँ लोगों से तासुरात भी हम लोग लेंगे कि किस तरीके से लोगों ने अपने इस कायद को, एक ऐसे मजहबी रहनुमा को खो दिया है जिसकी खला को पुर करना शायद नामुमकिनात में से हो।
وأشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حجج الله وأئمة الهدى. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وتفضل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وتفضلت على إبراهيم وآل إبراهيم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وصل على عباد الله الصالحين. الله أكبر. الله. ایک ایسا رہنما جو ہمارے درمیان سے گزر گیا. یقیناً آج ہی کے دن اگر آپ اس پورے جم غفیر کو دیکھیں گے تو آپ کے دلوں کی دھڑکنیں شاید اس بات کو تصور کی شرط ہے، اور کس طریقے سے ایک انسان جب جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی محبتوں کا بھی ایک شاید امتحان ہوتا ہے. یہاں ہر قوم ملت کا رہبر اپنی نمائندگی کر رہا ہے، اور اس طریقے سے کہ کیسے ڈاکٹر کلبے صادق صاحب تابع نے اپنی پوری زندگی ایک ریفارمر کے طور پر، ایک ایجوکیشنسٹ کے طور پر، ایک قوم کے رہنما کے طور پر پیش کی ہے. اس کی نہ تو کوئی نظیر ہے نہ تو کوئی مثال ہے. یقیناً آج تمام لوگ یہاں پر الوداع کہنے کے لیے آئے. ہمارے ساتھ فادر بھی ہیں اور وہ اپنے خیالات کس طریقے سے ہمارے چینل کو دیتے ہیں. I've been meeting Maulana Sahab since last 10-12 years regularly. The one thing that I felt was he was a holy man. He was a man of God and very broad-minded, open to everyone, people of every religion, and great educationist. I've come to Unity School often. This vision of starting a school for these children was a marvelous idea, and he was known and loved by all. We pray that may his soul rest in peace, that he may be rewarded with the paradise. تھینک یو ویری مچ. تو آپ نے سنا کس طریقے سے فادر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. یہی دیکھو یہ دلوں کی دھڑکنوں کی آواز جو ہے وہ یہاں پر بن رہی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر جو آئے ہیں وہ ان کی نم آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ واقعی ان کے بیچ سے ایک ایسا رہنما گزر گیا ہے جس کی اشد ضرورت تھی اس سماج کے لیے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. ام محترم حکیم امت ڈاکٹر کلبے صادق صاحب آج اس دنیا سے رحلت کر گئے. بڑے افسوس کا کام ہے اور بڑے غم کا دن ہے. کس طریقے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. بہرحال قوم کا ایک بہت بڑا نقصان ہے جنہوں نے پوری زندگی اپنے کو قوم کے لیے وقف کر دیا تھا. قومی معاملات میں، قوم کی تعلیم میں، قوم کے ایجوکیشن کے معاملات میں، قوم کی ترقی کے لیے کلبے صادق صاحب ہمیشہ کوشاں رہے. اس کے علاوہ خدمت دین، خدمت عزاداری، ممبر سے خدمت کی ہے، محراب سے خدمت کی ہے، اور اس کے علاوہ تعلیم کے میدان میں ان کی جو خدمات ہیں قوم کبھی اس کو فراموش نہیں کر پائے گی. اس کے علاوہ ایک بڑی خاص بات ان کی یہ تھی کہ وہ وقت کی بہت پابندی کرتے تھے. اکثر والد محترم خطیب اکبر سے ملاقات کے واسطے وہ تشریف لاتے تھے. جیسا انہوں نے فرمایا کہ میں 8 بجے آ جاؤں گا تو ٹھیک 8 بجے وہ تشریف لے آتے تھے. والد صاحب فرماتے تھے کہ دیکھو 8 بجنے والا ہے، چند ہی لمحوں میں ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لا رہے ہوں گے. چنانچہ گھڑی کی سوئی 8 تک پہنچتے پہنچتے وہ آ جاتے تھے. یہ ان کی وقت کی پابندی کا عالم تھا. بہرحال ہم تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے افراد خاندان کو، اس ملت کو، کہ جس پر سے آج کلبے صادق صاحب کا سایہ اٹھ گیا. لیکن بس ایک بات کہ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ قوم میں دھیرے دھیرے اس طرح کے افراد ختم ہو رہے ہیں. قوم میں خلا پیدا ہو رہا ہے. جو شخصیتیں ہمارے درمیان سے ہیں، جیسے نایاب ہیرے ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں، ان کا بدل ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے. ویسی شخصیتیں ہمارے درمیان اب نظر نہیں آ رہی ہیں. ہم اس کے لیے
اللہ کی سرکار میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس خلا کو پورا کرے۔ بات کرتے ہیں اس خلا کے بارے میں۔ یقیناً ایک ایسا رہنما جس نے اپنی پوری زندگی ملت کے ان نوجوانوں کے لیے وقف کر دی کہ جس کے لیے تعلیمی بیداری ہو، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رزلٹ بھی سامنے آیا۔ یقیناً حکیم امت ڈاکٹر کلبے صادق صاحب تابسرہ نے جس طریقے سے خدمات دی ہیں نہ تو اس کی کوئی نظیر ہے نہ مثال ہے، اور یہ خود ادارہ چلانے والے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر یاسب عباس صاحب قبلہ، اور وہ کس طریقے سے آج ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں ایک ایسے رہنما کے بارے میں جن کے بارے میں آج پورے لکھنؤ کی آنکھیں نم ہیں۔ افسوس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر چاہنے والا غمزدہ ہے۔ آج ام محترم حکیم امت ڈاکٹر کلبے صادق صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، میرے آداب پر کہتے تھے کہ جیتے رہیے۔ اب دعائیں دینے والے، پیٹھ تھپ تھپانے والے، سر پر دست شفقت پھیرنے والے ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے پاس ایجوکیشن ہو، جن کی ہیلتھ اچھی ہو، جو وقت کی پابند ہو۔ خالی یہ کہتے نہیں تھے بلکہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ وقت کی پابندی ایجوکیشن کے معاملے میں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ ہیلتھ کے معاملے میں ایرا میڈیکل کالج پوری طریقے سے سب کے سامنے ہے۔ بہرحال آج ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ شاید کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ میرے والد سرکار خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اثر صاحب اور ام محترم ڈاکٹر کلبے صادق صاحب کی بچپنے سے دوستی تھی، ساتھ دونوں نے تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ ایسی دوستی میں نے نہیں دیکھی جیسی ام محترم و والد محترم میں دوستی تھی، سگے بھائیوں سے بڑھ کے۔ اکثر گفتگو کیا کرتے تھے گھنٹوں بیٹھ کے قومی مسائل کے اوپر۔ اکثر 1997 میں جب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جب آزاداری کی تحریک چل رہی تھی اور یو پی میں جو گورنمنٹ تھی 21 سال آزاداری کے جلوس کو بند ہوئے ہو چکے تھے۔ ایک دن کلبے صادق صاحب ام محترم صبح ٹھیک 7 بجے گھر آئے اور آ کے ہمارے جو حال ہے عزا خانے والا کمرہ ہے اور بیٹھ کر مشورہ شروع کیا، جو بات چیت شروع کی۔ آج انہی سب کا پیش خیمہ ہے جو عزاداری کے جلوس شاہراہوں کے اوپر نکل رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسا خلا ہے کہ جو اپنی جگہ سے اٹھ رہا ہے، جو تو اس کی جگہ کے اوپر وہ جگہ پر نہیں ہو پا رہی ہے۔ میں ان کے پورے خانوادے کی خدمت میں خانوادہ خطیب اکبر کی جانب سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور اپنی پوری ملت کی کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آپ ہم سے محو گفتگو تھے ڈاکٹر یاسب عباس صاحب قبلہ، اور کس طریقے سے حقیقت میں آج امت کے لیے بھی ایک مسائل ہے کہ کیسے ان کا رہنما ان سے جدا ہو گیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے ان کے خانوادے کے کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جو اس ریفارمر کو اور آگے بڑھائیں گے اور اس مشن کو انشاءاللہ آگے ضرور بڑھائیں گے۔